नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर दायर की जाने वाली पिटीशन को विड्रॉ करके उस इम्कान को कैसे ख़त्म कर दिया था जो एक पैदा हुआ था। एक हल्की सी रोशनी की एक हल्की सी झलक पैदा हुई थी कि शायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत से बचाया जा सके, मगर वो पिटीशन वापस लेने से वो इम्कान ख़त्म हो गया था। और उन्होंने ये कहा था कि हमें रिव्यू में नज़र षानी में जो है वो हमें रिलीफ मिलेगा। और नज़र षानी की अपील जो है अगरचे की गई थी, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये फ़ैसला इससे मुख्तलिफ होगा। तो पिटीशन तो विड्रा की जा चुकी थी और उसके बाद जो है नज़र षानी की अपील भी रद्द कर दी गई। तो एक और बड़ा बहरान पैदा हुआ और एक बड़ा एक खौफ की लहर और एक दर्द की लहर और लोगों के अंदर मायूसी और गुस्सा और नाराज़गी और बेयकीनी की कैफियत, ऐसी कैफियत पैदा हो रही थी कि अब क्या होगा। ये यानी 2 दिन के बाद ही 24 अप्रैल को 23 की छुट्टी थी, 23 मार्च की, और 23 मार्च के अखबारात में भी ये लिखा हुआ था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बचाने का आखिरी मौका ज़ाय कर दिया गया। और BBC ने भी अपनी 22 की नशरियात में सैरबीन में भी इस खबर का जिक्र किया था कि किस तरह से ये पिटीशन दायर की गई थी और उस पिटीशन को वापस लेने के असरात क्या होंगे। इस पर भी बाकायदा BBC ने भी अपने प्रोग्राम में 23 मार्च और 22 मार्च और 23 मार्च 1979 के प्रोग्राम में ये बातें की थीं और इस पिटीशन के हवाले से भी गुफ्तगू की थी। खैर, और अगले दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब की नज़र षानी की अपील जो है वो मुस्तरद कर दी और 7 जजों ने मुस्तरद की। मैंने बाद में जस्टिस दोराब पटेल से ये पूछा था कि एक साथ कैसे मुस्तरद होगी, सारे के सारे जज साहिबान ने भुट्टो साहब की अपील रद्द कर दी। तो उन्होंने कहा कि मैं और जस्टिस हलीम और जस्टिस सफदर शाह तो हम तो भुट्टो साहब को बरी कर चुके थे, तो हम कैसे अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकते थे। इसलिए हमने भी वो जो अपील थी उसको तो रद्द किया, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये था कि सज़ाए मौत जो है वो बरकरार रखी जाए। और उसको जो है उन्होंने और जो पिटिशनर थे, जो अप्लीकेंट थे, उनकी तरफ से था कि जिस पर नज़रसानी की जाए। तो हम अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं कर सकते थे और जो जज साहिबान भुट्टो साहब को सज़ा दे चुके थे वो अपने फैसले पर नज़रसानी उन्होंने नहीं की। तो इस तरह से जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये अपील जो है वो नज़रसानी की अपील मुस्तरद हुई। तो उसके बाद ये था कि अब क्या होना चाहिए। तो जस्टिस शफी मोहम्मदी बाद में सिंध हाई कोर्ट के जज बने थे और शरीयत कोर्ट के भी, फेडरल शरीयत कोर्ट के जज भी बने थे। तो उन्होंने सोचा अब क्या करना चाहिए। अब 2-3 दिन तो इसी सोच विचार में, परेशानी में, उलझन में गुजर गए। तो उन्होंने कहा एक अटैम्प्ट और करते हैं। फिर 1 अप्रैल को बैठकर उन्होंने एक और पिटीशन तैयार की और उसी कोर्ट के लिए तैयार की। और उस 1 अप्रैल को उन्होंने तैयारी की और 2 को जो है वो उन्होंने सबमिट की और सबमिट की कि जनाब आप इस पर स्टे दे दें और इसको समाअत के लिए मंजूर करें और हम जो हैं वो फिर इस पर अपने दलाइल देंगे। तो कोर्ट में जस्टिस अब्दुल कादिर शेख ने पूछा कि आपको इमरजेंसी किस बात की है। तो उन्होंने कहा है कि जी जनरल ज़िया बदनीयत है और वो भुट्टो साहब को फांसी दे देगा। तो उन्होंने कहा ये तो आपने अपने पिटीशन में तो लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा हुआ है कि जनरल ज़िया बदनीयत है और वो भुट्टो साहब को फांसी दे देगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कलम से, उन्होंने जेब से कलम निकालते हुए कहा कि जी मैं अपने कलम से इसको ठीक कर देता हूँ या इसके अंदर ये जुमला डाल देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप कल पिटीशन पेश कीजिएगा दोबारा, फिर हम दोबारा जो है इसको सुनेंगे और फिर उसके बारे में हम फैसला करेंगे। अभी तो हम इसको नहीं सुनेंगे, अब आप अपने पिटीशन को ठीक करके और इसमें ये जुमला शामिल करके हैं। अब ये 2 तारीख 2 अप्रैल ये गुजर गई। 3 अप्रैल को जो है मैं जो है वह घर से निकला और मैं पहुंचा एक ज़माने में यहाँ कैपिटल सिनेमा हुआ करता था। यहाँ कैपिटल सिनेमा पर आकर मैं वहाँ से उतरा बस से और हम पैदल जा रहा हूँ मैं पासपोर्ट ऑफिस की तरफ और हाई कोर्ट बिल्डिंग की तरफ। जो है मैं चलते चलते मैंने दूर से देखा कि शफी मोहम्मदी आ रहे हैं और मैंने ये भी फील किया कि शायद वो रोते हुए आ रहे हैं।
اور وہ ہاتھ سے آنسو پونچھ رہے ہیں، اور پھر انہیں جیب میں ہاتھ ڈالا، رومال نکال کر وہ آنسو پونچھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو میں تیزی سے ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں سنتے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی نہیں سنتے؟ یہ تو ایک کل کی بات تھی، کل پٹیشن آپ نے دائر کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ اضافہ کر دیں، فریش جو ہے ٹائپ کر کے لیں، تو آپ ٹائپ کر کے لے کر آ گئے ہیں، تو وہ اب کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے کیونکہ جسٹس ڈاکٹر آئی محمود جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ ہم کورٹ کو لے کر جاتے ہیں، وہاں پر جج صاحبان چلیں ڈاکٹر آئی محمود کے گھر پر، تو ہمیں وہاں سنا جائے۔ تو انہوں نے اس سے بھی انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات کی ہے، مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ تو میں نے کہا ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے کہا کہ ہم ساتھ چل کر ایک دفعہ پھر گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات مانیں اور جو ہے وہ اس کو ایڈمٹ بھی کر لیں اور بھٹو صاحب کی سزائے موت کو اسٹے بھی کر دیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم پھر آپ جسٹس ڈاکٹر محمود جب بھی وہ ہو جائیں، انہوں نے کہا جی بینچ ڈسچارج ہو چکا ہے۔ آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ کس طرح سے بینچ ڈسچارج ہو رہے ہیں، بینچ ٹوٹ رہے ہیں، بینچ بن رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا بینچ آ رہا ہے، اور چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھی وہ بینچ ڈسچارج ہو چکا تھا، چونکہ جسٹس ڈاکٹر آئی محمود نہیں آئے تھے اور وہ بیمار ہو گئے تھے۔ پھر بھی وہ میری بات مان کر ہم واپس پہنچے جسٹس عبدالقادر شیخ کے چیمبر میں، اور ہم نے جا کر شفیع محمدی صاحب نے اپنی آمد کی اطلاع دی، انہوں نے بلا لیا، یہ ان کی مہربانی تھی۔ تو انہوں نے کہا شفیع صاحب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ابھی تو آپ ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے، آپ رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہیں، تو آپ کو ہم الاؤ کر دیتے ہیں، آپ آ جائیں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ مجھے الاؤ کریں ہائی کورٹ میں پریکٹس کے لیے، میں سٹی کورٹ کا وکیل ہوں، میں تو ایک پٹیشنر کے طور پر آیا ہوں، آپ میری پٹیشن سنیں اور مجھے اسٹے چاہیے، آپ اسٹے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جسٹس ظفر حسین مرزا، ڈاکٹر ذوالفقار کے مرزا کے والد، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو کیوں اتنا بڑا انٹرسٹ ہے، آپ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک اور دن میں پھانسی دے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ سزائے موت ہوتی ہے تو پھر پھانسی بھی ہوتی ہے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو یہ بات سن کر شفیع محمدی اور میں دونوں ہم باہر آ گئے، اور ہم آ گئے سیکنڈ فلور سندھ ہائی کورٹ کے، وہاں سے ہم آ گئے گراؤنڈ فلور پر، اور سامنے اس وقت جہاں آج کل پارکنگ ہوتی ہے، دائیں طرف کو ایک یہاں پر ایک میدان کی طرح ہوتا تھا، اور یہاں کوئی فرش ہی تھا، اور کوئی اس وقت لان وان بھی نہیں تھا ان دنوں۔ اس وقت جب میں 1979 اپریل کی بات کر رہا ہوں، 3 اپریل کی، اور تقریباً ٹائم جو ہے وہ 10:30 اور 11 کے درمیان کا ٹائم ہے۔ ہم وہاں جا کر پہنچے ہیں، اور ہمیں مایوسی ہوئی ہے کہ صوبائی شریعت کورٹ نے ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں کی ہے۔ تو جسٹس عبدالقادر شیخ، جسٹس ظفر حسین مرزا نے بھی کوئی بات نہیں کی، اور ظاہر ہے وہ کوئی ان کا وہ نہیں تھا، انٹینشن نہیں تھا، اور نہ ہی جسٹس ڈاکٹر آئی محمود کا۔ بعد میں تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بیمار نہیں تھے، صرف اس لیے بیمار ہوئے تھے کہ ان کو کہا گیا تھا بیمار ہو جاؤ، تو وہ بیمار ہو گئے، اور وہ نہیں آئے تھے۔ تو نہ آنے سے جو ہے بینچ جو ہے وہ ڈسچارج ہو گئی تھی، اور وہ بات نہیں سنی جاتی۔ ہم وہاں آ گئے تو اب نیچے جو ہیں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک صدیق کھرل وہاں موجود تھے، بعد میں یہ سندھ ہائی کورٹ کے جج بھی بنے تھے، اور ایک حادثے میں وہ انتقال کر گئے تھے۔ ایک نعمت مولوی، نعمت مولوی، وہ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی جب مارشلہ لگا اور انہیں حراست میں لے کر گورنر ہاؤس مری لے جایا گیا، تو انہوں نے جو ہے پٹیشن دائر کی تھی بھٹو صاحب کو کہ اغوا کی سندھ ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کو جو ہے لاپتہ کر دیا گیا ہے اور نہیں مل رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی ایک پٹیشن دائر کی تھی، وہ بھی بھٹو صاحب کے ہمدردوں میں تھے۔ حسین شاہ راشدی وہاں موجود تھے، حسین شاہ راشدی سینیٹر بھی رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور یہ پیر علی محمد راشدی کے بڑے صاحبزادے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت بھی ایک اہم رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، حیات ہیں، محترمہ رخسانہ زبیری، یہ سینٹ کی رکن بھی رہی ہیں، اور
یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہی دور میں بھی وہ سینٹ میں بھی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت اہم لیڈر سمجھی جاتی تھیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے ان کو وہ چیزیں ہم دونوں یاد کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے 3 اپریل کو کھڑے ہوئے تھے، اور ہم نے کس طرح سے اس بات کو جو ہے ہم کس طرح پریشان تھے۔ تو بیگم اشرف عباسی بھی وہاں موجود تھیں، تو یہ لوگ موجود تھے، اور شفیع محمدی اور میں بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایسے میں اچانک ایک جملہ ادا کیا صدیق کھرل نے، اور وہ ایسا تھا کہ جیسے سب کا لہو نچوڑ دیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی کل بھٹو صاحب کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے۔ نہیں، بھٹو صاحب کی نہیں کہا، انہوں نے کہا کل ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، اور یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات لگی کہ یہ شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو سب پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں ایک سکتے کا عالم تھا سب کے اوپر۔ تو سب نے کہا بیگم اشرف عباسی کہ آپ پیرزادہ سے بات کریں، اسی وقت کہا کہ آپ پیرزادہ سے بات کریں، اور کہ بھی وہ کیا کہتا ہے۔ یعنی اب بھی سب کا بھروسہ یہی تھا کہ جو کچھ بھی کرے گا پیرزادہ کرے گا۔ پیرزادہ نے تاثر یہ دے رکھا تھا، یعنی ایک دفعہ یہ تک ہوا تھا اس واقعے سے چند دن پہلے وہ ایئرپورٹ پر اتر رہے تھے، تو کارکن ایک بڑی تعداد جو ہے موجود تھی، تو یوں پیچھے انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں مسٹر چیئرمین۔ سارے لوگ جو ہے حیران ہو گئے، انہیں شاید جہاز سے ابھی وہ جو ایئرپورٹ سے بھٹو صاحب بھی نکلتے ہیں، یعنی یہ اولڈ ایئرپورٹ جو تھا، یہ اسٹار گیٹ کی طرف جاتے ہیں، تو یہاں یہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے پیرزادہ نے یہ کہا تھا، اور سارے لوگ حیران ہو گئے، اچھا بھٹو صاحب آ رہے ہیں۔ تو لیکن کچھ نہیں، وہ صرف ایک جھانسا تھا، اور وہ اس طرح کا جھانسا دیتے چلے رہے تھے۔ بعد میں ایک چیز معلوم ہو گئی تھی، پھر میری ان کے ساتھ بحثیں بھی ہوئی تھیں، میرا انٹرویو بھی ہوا تھا، سب باتیں ہوئی تھیں، اس پر پھر بات کریں گے۔ لیکن یہ کہ پھر بھی یہ بھروسہ تھا کہ جی پیرزادہ سے بات کی جائے، اور پیرزادہ ہی سب کچھ کرے گا۔ وہی پارٹی کے لیے ایک بڑا وہ فگر تھا کہ جناب اسی نے ہی سب کچھ کرنا ہے، اور یہی سب کچھ کرے گا۔ اور لیکن وہ جو ہے اس سارے عمل میں وہ شریک نہیں ہوئے، اور وہ جو ہے ہمیں اس وقت تک کسی کو بھی اندازہ اس طرح سے نہیں تھا۔ وہ اس بات کو بھی ٹھیک سمجھا گیا، یار یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے کسی نے کہا ہو ان کو یہ ریویو میں انصاف دیں گے، نہیں ملا۔ لیکن پیرزادہ کے ساتھ تو پیرزادہ نے تو شاید ایسا نہیں کیا ہوگا، لیکن جب واقعات کی کڑیاں ملائی گئیں تو ہمیں تو خیر اسی دن اندازہ ہو گیا تھا، خاص طور پر اس رات کو، جس رات یہ بات ہوئی صدیق کھرل نے کہ کل ڈیڈ باڈی آ رہی ہے۔ تو ہم نے بیگم اشرف عباسی سے کہا، بیگم اشرف عباسی نے جا کر، اب موبائل فون تو تھے ہی نہیں، فون سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ رات کو بیگم اشرف عباسی سے رابطہ ہوا، اور ہمیں انہوں نے بعد میں بتایا تھا کہ میری جب بات جا کر اس سے بات ہوئی، رات کو 2 بجے پیرزادہ کا فون ملا، اور بیگم اشرف عباسی نے پوچھا، حفیظ ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں بہت پریشانی ہے، بتاؤ کیا ہوگا صاحب کا، بھٹو صاحب کا کیا ہوگا۔ تو حفیظ پیرزادہ نے ایک غنودگی نہیں بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نشے کی حالت میں کہا، اور بیگم اشرف عباسی جو لوگوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھیں، ان سے کہا، ڈارلنگ کل تم ایک خوشخبری سنو گی۔ یہ حفیظ پیرزادہ کی یہ وہ جملہ تھا جس نے بیگم اشرف عباسی کے سینے کو چھلنی کیا، اور یہ ریکارڈ پر ہے، میں بھی اس کو ریکارڈ پر بھی لا چکا ہوں۔ تو یہ ایک واقعہ جو بچانے کا ایک راستہ کھلا تھا، اس واقعے اس میں پہلے پیرزادہ نے ناکام بنایا، اور پھر جج صاحبان نے ناکام بنایا تھا۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے واقعے پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سے اور پہلو ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ آپ سے ملیں گے پھر اسی موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔